हुकूमत अपने ही खिलाफ जो है वो क्यों धरना दे। इस दफ़ा अदलिया ने कहा कि हम आपकी मर्जी के फैसले नहीं देंगे। कोर्ट कमांडर लाहौर का कोर्ट मार्शल भी शुरू हो गया है। उनका जो एक इमेज था लार्जर देन द स्टेट का इमेज उन्होंने बना रखा था, लेकिन वो परसेप्शन जो था वो 48 घंटे में धड़ाम से नीचे आ गिरा। तब मौलाना ने वो चैलेंज कबूल कर लिया कि अच्छा अगर आप सड़क पे आके और जो चाहे वो कर सकते हैं तो फिर हम भी सड़क पे आ रहे हैं, अगर सड़क पे आना ही मयार है। फौज के साथ तो पॉलिटिकल जमातों के इख्तलाफात थे, वो जंग एक साइड पे और ये वाली लड़ाई जो एक चल रही है वो एक साइड पे। उमर अता बंदयाल साहब जो है वो ड्रामा बहुत खूबसूरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये धरना दे के तब तक बैठे हैं जब तक उमर अता बंदयाल साहब रिटायर नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा रो और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त मुल्क में जो खाना जंगी की सूरत हाल है उसकी वजह से मतलब नाज़रीन के सामने ये है कि जो इंटरनेट की सूरत हाल थी, कई दिन हमारा प्रोग्राम भी इसी वजह से नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो कुछ हुआ वो तो देखा, चले उनके जो फॉलोअर्स थे उनको इस बात का गुस्सा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब ये बताएं कि आज जो धरना दिया जा रहा है, पिछली सूरत हाल पे तो आप रोशनी डालिएगा क्योंकि उन दिनों में लोग नहीं हो सका, लेकिन आज जो धरना दिया जा रहा है आप वो बताइएगा कि ये हुकूमत अपने ही खिलाफ जो है वो क्यों धरना दे, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम भी जो है वो एहतजाज करने पहुंच के गया, इमरान खान साहब तो पहले ही एहतजाज पे थे। तो ये इस वक्त ये सारी जमातें, एक ये पूरा हमारा जो पॉलिटिकल ग्रुप है, ये सारी जमातें मिलकर आखिर एहतजाज कर किसके खिलाफ हैं? देखिए इस वक्त रियासत के 3 सतून होते हैं, एक अदलिया, दूसरी इंतज़ामिया जी और तीसरी मुकन्नना यानी कि पार्लियामेंट। इस वक्त जो है वो अदलिया जो है वो एक अपोजिशन की पार्टी मौजूदा जो पीटीआई है उसके साथ खड़ी हुई लगती है हमें, और मुकन्नना और जी जो इंतज़ामिया है वो दूसरी साइड पे खड़ी हुई लगती है हमें, और इन दोनों का आपस में टकराव हो रहा बिल्कुल। है। ये शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है, वरना पहले ये होता था कि वजारत दफ़ा के मातहत एक अदारा है जिसको हम पाक फ़ौज कहते हैं, वो आया करती थी डंडा जी लहराती हुई, और वो जो थे वो आके तो कब्ज़ा कर लिया करते थे हुकूमत पे और इंतज़ामिया को अपने आगे लगा लिया करते थे, और अदलिया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले दे दिया करती थी। इस दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा अदलिया ने कहा कि हम आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं देंगे और हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे। और अदलिया के भी हम क्यों कहें, अदलिया के ऊपर जो इस वक्त हुक्मरान टोला है या हुक्मरान ग्रुप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अदलिया के अंदर दूसरे नुक्ता नज़र के हामिल भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको गैर मुअस्सर कर दिया गया है। तो ये एक टकराव है, और इसको हम खाना जंगी ना भी कहें तो फिर भी ये खाना जंगी है। देखिए इमरान खान साहब ने चैलेंज, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक चैलेंज किया था कि हम ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके नाजुक अंदाम कारकुन जो हैं वो उसके ऊपर पाँव नहीं रख सकेंगे। तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। जिस दिन उन्हें गिरफ़्तार किया गया उनके कारकुन जो थे वो बाहर निकले, अगरचे उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के तहत थे, ग्रुप थे। अब देखें ना, अगर आपने एयरफोर्स बेस मियाँ वाली पे हमला करना है या कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करना है तो उसके लिए आपको बाकायदा एक जिसे कहना चाहिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना। और कोर कमांडर लाहौर का जो है वो कोर्ट मार्शल भी शुरू हो गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं उसको। ज़ाहिर कोर्ट मार्शल का प्रोसेस तो बड़ा छोटा होता है, उसमें तो सिर्फ सज़ा की प्रोनाउंसमेंट ही होती है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गया। और वो अकेले नहीं हैं, 4 उनके साथ और लोग भी हैं उन्हीं के लेवल के या उनसे थोड़े से कम लेवल के 80 के करीब और लोग पॉइंट आउट कर लिए गए हैं कि जो अंदर से सहूलतकारी फराहम कर रहे थे। और मतलब कि काकूल के ऊपर भी हमला जो था उसको भी इसी तरह लिया जा रहा है। अल्लाह आपका भला करे, जो मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर हमला है उसको भी इसी तरह लिया जा रहा है। तो फ़ौज हर्ट हुई है इससे। उनका जो परसेप्शन था, उनका जो एक इमेज था लार्जर देन द स्टेट का इमेज उन्होंने बना रखा था, और हर गुज़रते साल के साथ उस इमेज में वो इजाफ़ा करते जाते थे।
اس پرسیپشن بلڈنگ کے لیے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ پرسیپشن جو تھا وہ 48 گھنٹے میں دھڑام سے نیچے آ گرا، اور پتہ چلا کہ باہر کے تو چلے ان کے نہیں ہوتے، لیکن ان کے اپنے اندر کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے اب وہ ہر حد تک جائیں گے۔ میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو 141 کے قریب لوگ جو تھے وہ کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر حملے کے حوالے سے گرفتار تھے، اور ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی تھیں۔ وہ جو ویڈیوز تھیں ان میں سے تصویریں نادرا کے ڈیٹا میں ڈال کے تو ان کی وہ نکالی گئی تھیں، وہ آج ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے CTD کے تحت، کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ جو بنا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ سویلین گورنمنٹ کا حصہ نظر آتا ہے، لیکن یہ آپریٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ہوتا ہے، اور ان کے صرف انہی لوگوں کے مقدمات یہ ٹیک اپ کرتا ہے جس کو ٹیررسٹ کے تحت ٹریٹ کیا جانا ہوتا ہے۔ اگر 780A کے علاوہ 50 اور 59 اور 60 بھی لگ جاتی ہے آرمی ایکٹ کی، جو کہ بعض افواہیں ہیں کہ لگ گئی ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال، تو پھر ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اور ود ان گیون لا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کی یہ والی خبر بڑی تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ ان کو باقاعدہ حوالے کر دیا گیا ہے CTD کے۔ اب CTD پنجاب پولیس نے ان کو اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا کیس ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو وہ ادارہ محکمہ دفاع کا جو ماتحت ادارہ ہے جو کہ سب سے پاورفل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ دوسرا، مولانا نے وہ چیلنج قبول کر لیا کہ اچھا اگر آپ سڑک پہ آ کے اور جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی سڑک پہ آ رہے ہیں، اگر سڑک پہ آنا ہی معیار ہے تو ٹھیک ہے۔ اور وہ سڑک پہ آ گئے ہیں، احتجاج وہ کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف۔ ان کا احتجاج کا رخ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، ان کے احتجاج کا رخ جو ہے وہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ 3 رکنی جج بینچ ہے، یا ان کے علاوہ 2 مزید ججز ہیں جو کہ اس وقت سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ 5 ہیں نا ٹوٹل جو کہ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی تو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس منظور کر لیا، اور دوسری طرف اگر یہ وہی حکومتی احتجاج ہی لے لیں، PDM کا احتجاج، اور وہ عدلیہ کے خلاف ہے یا عدلیہ میں مخصوص ججز کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا فوج کے ساتھ تو پولیٹیکل جماعتوں کے اختلافات تھے وہ جنگ ایک سائڈ پہ، اور یہ والی لڑائی جو اب ایک چل رہی ہے وہ ایک سائڈ پہ، تو اب اس لڑائی میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال پارلیمنٹ جو ہے وہ ریفرنس بھیجتی ہے یا بھیج سکتی ہے اس وقت، یا بھیج سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا نا، ریزولوشن پاس ہو گیا، ریزولوشن پاس کی ہے انہوں نے کہ جناب چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے، لیکن میں آپ کو ٹیکنیکلی بتانے لگا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر ریفرنس تیار بھی کر لیتی ہے تو وہ صدر کے توسط سے جانا ہوتا ہے۔ صدر جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے نہیں بھیجیں گے، یہ بات ہم بغیر سوچے بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل اس پہ آپ سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو بغیر سوچے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر یہ ریفرنس آگے نہیں بھیجیں گے، اور اگر صدر ریفرنس نہیں بھیجیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزولوشن ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، یا چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کو زیر دباؤ لانے کا ایک حربہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریفرنس نہیں جائے گا۔ ہاں، ایک قانون کے اندر پروویژن ہے، اور وہ پروویژن ہے کہ پارلیمنٹ کا جو کسٹوڈین ہے، جس کو ہم سپیکر کہتے ہیں، وہ سپیکر اپنی ذاتی حیثیت میں اگر ریفرنس فائل کرتا ہے اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جاتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے ایز اے کامن مین۔ تو کامن مین کے تو یہاں پہ اتنے ریفرنس پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں مختلف ججز کے خلاف، اس کی تو وہ اہمیت نہیں ہو یہاں پہ کامن مین بھی تو جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بعض اوقات جو ہے ہو جاتا ہے، کامن مین کی اپیل پہ بھی ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل، ایک اس میں اور بات ہے کہ آج جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہے اس مسئلے کے اوپر جس میں جو ریفرنس فائل ہوا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر، وہ جو ٹرکوں والا معاملہ ہے اور وہ جو سارا کچھ جو ہے اس ریفرنس کی سماعت کے لیے۔ اب اس ریفرنس کی سماعت جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتی ہے نہیں ہوتی،
اب دیکھیں نا جس طرح 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا اس دن، جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئیے خوش آمدید، ویلکم، وش یو گڈ لک وغیرہ، اس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں باقاعدہ بری طرح سے جھڑک دیا، بلکہ ڈانٹا، کیونکہ وہ ایسے سوال پوچھ رہے تھے کہ جو پوچھے جانے چاہیے ویسے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب کی طبیعت کو ناگوار گزر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اپنے گروپ کے لوگ ہیں، جو وہ 6 یا 8 کا ٹولہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، ان میں بھی وہ اختلافی آواز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمر عطا بندیال صاحب وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ڈرامہ بہت خوبصورت کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے 63A کی ایک توجیہ کی، ایک تشریح کی پنجاب کی اسمبلی کے لیے اور دوسری تشریح کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے، اور اس کے بعد یہ سارا فساد انہوں نے ڈالا اور یہ ملک 48 گھنٹے تک چلتا رہا. اور اب وہ 96 گھنٹے کے بعد آگے پوچھ رہے ہیں دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فلانا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ہو رہا ہے. ایک چیز بتائیے، نہیں رضی صاحب ایک چیز بتائیے کہ یہ جو پھر اب سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو اور پی ڈی ایم کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے اور کوئی حل نکالنا چاہیے، تو کیا آپ اس ساری بات کو بھی اسی ڈرامے میں کنسیڈر کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ڈرامہ ہے. اب پتہ ہے کہ دونوں مذاکرات سے بہت کوسوں دور جا چکے ہیں. دیکھیے اگر یہ مذاکرات تب ممکن تھے اگر فوج کی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں کہ اگر اسی طرح فوج بیہیو کر رہی ہوتی جس طرح باجوہ صاحب کے دور میں کر رہی تھی تو اب تک موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کی چھٹی ہو چکی ہوتی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اگر ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تو ان کے خلاف بھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل ہو کے کھڑی ہوئی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کیا فوج کی اس صورت میں کیا فوج کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے ان سے مذاکرات کرنے بیٹھے گی؟ یہ چیف جسٹس صاحب بہت ہی معصوم آدمی ہے بھائی، وہ اپنی جان بچائیں گے کہ وہ اس میں ہٹ جائیں کہ فوج براہ راست اب اس کو اپنا ایک انا کا مسئلہ سمجھ کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جھپٹ رہی ہے. میں آپ کو اطلاع کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس معاملے کو قالین کے اندر نیچے، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، واز ریڈی ٹو پٹ انڈر دا کارپیٹ. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پھر اپنا مسئلہ اٹھایا اور جو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے پشاور کور کے اندر جو خطاب کیا وہ بڑا میننگ فل تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے منصوبہ سازوں کو بھی ٹریک کر لیا ہے اور ہم نے یہ جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کو بھی ٹریک کر لیا ہے اور ہم ہر ایک کو عبرت کا نشان بنائیں گے جنہوں نے ہمارے پرائیڈ کے اوپر حملے کیے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کے پہلے سر تن سے جدا کرتے ہیں، ان کے گردنیں پہلے کاٹتے ہیں مجسموں کی اور پھر ان کو زمینوں پہ پٹک کے توڑ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جو پرسیپشن بنا ہوا ہے 75 سال کے اندر انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے ایک بہادر چوکیدار کا یا بہادر وطن کی حفاظت کرنے والوں کا، نڈر وطن کی حفاظت کرنے والوں کا، وہ ان کا پرسیپشن جاتا ہے بھائی. اسی پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر اگر یہ اس پرسیپشن میں اور اس لڑائی میں اب اگر فوج نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے اس سارے چیز کا جو ہے نا بہت سختی سے نوٹس لینا ہے، تو پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈران بھی جو ہے وہ اس وقت حراست میں ہیں اور ورکرز تو بہت بڑی تعداد میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکل نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ایک صاحب یوٹیوبر ہیں عمران ریاض خان صاحب، عمران ریاض خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے کل سے لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ. آخر میں ڈی پی او لاہور نے کہا کہ جی وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا جی ہم نے چیک کس کی کسٹڈی میں ہے، یعنی کہ وہ فوج کی حراست میں ہے. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ جا کے کور کمانڈر لاہور سے ملیں، یہ ڈی پی او کو کہا جا رہا ہے اور ان کو ہمارا پیغام دیں کہ 4 بجے تک، 4 تو خیر بج گئے ہیں جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو ہم پھر آرڈر پاس کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں
کہ اب وہ کہہ رہے ہیں، بالکل فوج والے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے عدلیہ مانگتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے تو ہم ان کو نپٹ لیں گے. اس کا ایک صحیح. مطلب یہ بھی ہوا. ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. ہم، اب کیا ہوگا؟ جج صاحب کوئی آرڈر پاس کر دیں گے. اب اس آرڈر کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ آپ بتائیے مجھے. بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی بھی کیا نہیں آپ کر سکتا. فوج، کیا آپ پولیس کو کہیں گے کہ وہ فوج کے جو ہے وہ جا کے تمام تنصیبات کی تلاشی لے؟ کیا جج صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ بھی دے تو یہ قابل نہیں لیکن عمل. سر اگر اس ساری سچویشن کو دیکھیں اور جو ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں، میڈیا تو بہت، جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ تو ایک بہت لمیٹڈ سی پکچرز دکھا رہے ہیں. یوٹیوب پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ بڑا کھل کے اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد بھی اگر اس طرح کا یہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یا لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جاتا ہے، ارشد شریف والی ایگزامپل ہم لوگوں کے سامنے ہے، تو اٹ مینز اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر یہ ہوگا کہ ہر انسان کو پہلے سوچ سمجھ کے، بے شک ایون سوشل میڈیا پہ بھی سوچ سمجھ کے آواز اٹھانی چاہیے. ادروائز جو ہے وہ اس کو یا اس کی فیملی کو جو بھی بھگتنا پڑتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. ٹریجڈی یہاں تک ہے، کہ کوئی آواز نہیں سنی جائے گی. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے عفیفہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا حال آپ دیکھیے کہ جب عمران خان جی صاحب جو تھے وہ فوج کے فیورٹ تھے تو اس وقت عمران خان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا تو وہ بندہ اٹھا لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب بالکل چونکہ بالکل. وہ عمران خان کے آپ نے خود یہ بھگتا ہوا ہے. ہیں ہاں میں نے کہا آپ نے تو خود یہ بھگتا ہوا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب معاملہ جو ہے نا وہ ریورس ہو گیا. اب وہ جو ان کی حمایت کے اندر آواز اٹھایا جائے گا اسے اپنی سیکیورٹی کی فکر کرنی چاہیے. یہ دونوں صورتحال جو ہے وہ مطلب ناقابل آپ کو، قبول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو اپنا اوپینین نہیں رکھنا چاہیے، جو ہواؤں کا رخ ہے بس اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے. بھئی ہے یہ ریالٹی ہے. اب جو ہے لیکن صحافی کا جو مہارت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان حالات کے اندر جو گیون سپیس ہوتی ہے، جو دی گئی حدود ہوتی ہیں، جو اس کو دیتی ہے، جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، دفاعی ادارے دیتے ہیں، پولیس دیتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کرتا ہے. تو ہماری یہی تو مہارت ہے. ہم کوئی یوٹیوبر یا ولاگر تو نہیں ہے نا کہ اٹھ کے آ گئے ہوں. ہماری یہی تو مہارت ہے. یہ تو ہم چونکہ تجزیہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ہماری یہی تو مہارت ہے کہ ہم اس کے اندر بیٹھ کے تو اس کو بات کر رہے ہیں. مجھے جو ہے وہ لگتا یہ ہے، میں ایک اور سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں. مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ خاص طور پہ میں نے جو پشاور کے کور کو جو خطاب کیا ہے چیف نے، 3.5 گھنٹے کا چیف آف آرمی سٹاف کا خطاب تھا جس کے اندر کوسچن آنسر بھی شامل تھے. اور جو خطاب جس کے اندر انہوں نے مارشاء اللہ لگانے کے کسی بھی چانس کو یکسر مسترد کیا ہے. ساتھ میں انہوں نے جو کہا ہے، مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ پہلے فوج ہاؤس ان آرڈر کرے گی، اس کے بعد ان شرپسندوں کے پیچھے جائے گی جنہوں نے ان کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی یا سویلین گورنمنٹ کی باری اس کے بعد آئے گی. پہلے وہ اپنا گھر ان آرڈر کریں گے اور جو لوگ ان کے قابو آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کل سندھ گورنمنٹ نے، پرسوں سندھ گورنمنٹ نے ہفتے کے روز فیڈرل گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو گرفتار ہمارے ادارے نہیں کر سکتے، آپ فوج کو پولیس کے اختیارات دے دیجئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پہ رینجرز کو پولیس کے اختیارات حاصل ہیں. پولیس کے اختیارات کیا ہیں کہ وہ کسی بندے کو اگر شک گزرے تو گرفتار کر سکتی ہے. فوج کے پاس گرفتاری کا نہیں ہوتا. تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے، جو کہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے جس کا کہ تیسرا دور چل رہا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریتوں کی چیمپئن بنتی ہے، اس نے یہ خط لکھا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ان کو پولیس کے اختیارات دے دیجئے تاکہ یہ ان شرپسندوں کو گرفتار کر سکیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنے آپ کو لاچار اور بے بس پاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم آج یہ کارروائی کریں گے تو کل کو ہمارے خلاف بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ ان کو کہیں. اچھا اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوج براہ راست گلی محلوں میں آ جائے گی. ٹھیک ہے.
اور اس کا جو بھی بالکل، اور ڈسکریڈٹ یہ ہوگا وہ ماشاء پھر اللہ سے زیادہ بری صورتحال ہے. ہاں وہ پھر فوج کے ڈسکریڈٹ پہ جائے گا. تو بہرحال یہ بڑی چیزیں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں. میں تھوڑا سا ہلکا سا میری طبیعت کیا خراب ہوئی, آپ نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس کروا دی ہیں کہ اب چیزیں سمجھنے کے لیے سانس بھی نہیں لیا جا رہا. تو سر یہ جو نہیں وہ سمجھنے کے لیے سانس تو نہیں لیا جا رہا, لیکن یہ جو ساری ڈیولپمنٹس تھیں ان کے پیچھے وجہ تو ایک ہی تھی, اور وہ تھے الیکشن. اب وہ 14 مئی تو گزر چکی, اب ہاں آگے کیا ہوگا؟ نہیں 14 مئی کو الیکشن ہو گئے ہیں ترکی میں, جہاں پہ آپ گئی ہوئی ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. وہاں تو ہو ہی جانے تھے, لیکن پاکستان میں الیکشن ہونا سب سے مشکل ہے. اب دیکھیں نا, ایک وہی الیکشن والی کیس جو ہے اس کو 8 دن کے لیے پھر اپنا سپریم کورٹ نے ایڈجرن کر دیا ہے. مولانا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لمبے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں, 126 دن کا دھرنا جو ہے اس کا ریکارڈ توڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھرنا دے کے تب تک بیٹھے ہیں جب تک عمرتا بندیال صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے. اتنے کی دن رہ گئے ہیں نا, عمرتا بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اس وقت ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جون جولائی اگست 3 مہینے اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں مولانا, تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی. مریم نواز شریف بھی سٹیج پہ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب بھی موجود ہیں, باقی پارٹیاں تو ہیں ہی ہیں, ان کے بھی پارٹی لیڈرز وہاں پہ موجود ہیں بلوچستان کی پارٹیوں کے. لیکن مریم نواز شریف کا جلسے میں جانا اور کارکنوں سمیت جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پہنچنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ سگنیفیکنس جو ہے میرا مطلب ہے کہ یہ مستقبل کی جو لڑائی ہے اس کی نشاندہی کر رہی ہے. تو ناظرین, آپ نے انالیسس سنا رضوان رضوی صاحب کا کہ یہ مستقبل میں لڑائی اور زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہونے والی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جیسے ہی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ اس پر آپ کو ان کا انالیسس جو ہے وہ ہم سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے مت دینا بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.